अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ये होता है कि हमारी कोई दुआ ऐसी होती है जिसको कबूलियत में अभी कुछ वक्त लग रहा होता है। हम बड़े दिल से दुआ मांगते हैं और हमें समझ नहीं आती कि कौन से वक्त में क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये दुआ कबूल कर ले। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी। सही बुखारी की हदीस 1154 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये चौथे कलमे का एक पार्ट है, आप इसको चौथे कलमे में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ लेता है और फिर ये पढ़े कि अल्लाह मगफिरली, तो जो दुआ वो मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करेंगे। और अगर वो उठकर एक अच्छा वजू करता है और फिर नमाज पढ़ता है जो कि तहज्जुद की नमाज होगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी वो नमाज भी कबूल होगी। अब देखिए हम कितनी दुआएं हमारी ऐसी होती हैं जिनके लिए हम तड़प रहे होते हैं कि या रब्बुल आलमीन ये हमारी दुआएं कबूल कर ले। तो अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हमने किस वक्त कौन सी दुआ मांगनी है, क्योंकि कबूलियत का वक्त होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा तो सच्चा वादा है। इसलिए कभी भी रात को जब आपकी आंख खुलती है तो ये कलमात जरूर अदा कर ले और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि वो दुआ कबूल होगी। और अगर हो सकता है तो फिर तहज्जुद के लिए भी उठ जाए, क्योंकि वो तो कबूलियत का वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन पे चलने वाला, अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के आया था अली, तुम मतलब कैसे आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था, क्योंकि पीछे जो लोग थे वो सारे के सारे ऐसे थे, तो वो तो लगता है ना कि जैसे जिहाद पे जा रहे, इतना अजीम काम, इतना उनको अजर मिलेगा, तो मैं पीछे रह गया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि अली, क्या तुम पसंद नहीं करते हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना के पीछे छोड़ के गए थे जब वो तूर पे गए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला को मिलने? तो क्या तुम इस पे राजी नहीं हो? तो हजरत अली ने कहा कि हाँ मैं उस पे राजी हूँ। तो फिर वो वापस चले गए थे और जब रसूलुल्लाह वापस आए तो हजरत अली ने उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने उनको अपनी सवारी में अपने पीछे बैठा दिया था। तो ये एक सिनेरियो था जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ताकि आप आयात को उस नजर से फिर समझना आसान हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब आप वापस जाएंगे ना तो ये मुनाफिक आपके साथ फिर बहाने करने के लिए आ जाएंगे। अब आपने क्या कहना है? अब आपने उनके साथ ऐसे नहीं करना जैसे पहले आपने कहा था चलो कोई बात नहीं ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल, ए नबी कह दीजिए, ला ताताज़िरू, मत बहाने बनाओ, लन नुमिनु लकुम, मैं हरगिज नहीं एतबार करूंगा तुम्हारा, कद नब्बाअनल्लाहु, कि अलबत्ता अल्लाह ने खबर दे दी मुझे, बता दिया अल्लाह ने मुझे, मिन अखबारिकुम, तुम्हारी खबरें, कि अल्लाह ने मुझे बता दिया। अब मुनाफिकीन को आप सोचिए उनकी क्या हालत होगी कि जिनको रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए बता दिए, तुम्हारे दिलों की हालत भी, मुझे खबरें सारी पहुंच गई। अब इनकी खबरें क्या थी? राइट, जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, इन्होंने पीछे से जो, क्योंकि ये सारे एक ही तरह के लोग थे, उनका शुक्र है ये सारे गए, इन्होंने तो वापस आना कोई नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैसर जंग थी कैसर रोम के साथ, कि इतनी बड़ी उस वक्त की सुपर पावर, उनके साथ ये जंग करने गए, ना इनके पास सामान है प्रॉपर, ना इनके पास सवारियां हैं, तो इन्होंने तो वहीं मर खप जाना है नौजुबिल्ला, तो इन्होंने तो वापस आना कोई नहीं, ये खुशियां मना रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि उनको बता देना कि तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी खबरें हैं ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम, तो अनकरीब अल्लाह देखेगा तुम्हारे अमाल, व रसूलहु, और उसका रसूल भी देखेगा। अब यहाँ पे क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए यहाँ पे समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने रहीम है, कितने करीम है, कि ये वो लोग हैं जो खुले आम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब ऐसी तकलीफ देने वाली चीजें कर रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अनकरीब देखेगा, मीन्स कि अभी भी वक्त है, तुम तौबा कर लो, क्योंकि उनको बता दिया था ना कि तुम ये हरकतें कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हारे अमाल के बारे में मुझे बता दिया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेसिकली वार्न कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसका रसूल भी, कि मैं भी तुम्हारे अमल करो,
تم اب منہ سے جو باتیں کہہ رہے ہو تم سچی نہیں بول رہے ہو، مجھے اب سب پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم اب عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اب تمہارے اعمال دیکھ کے ہی تمہیں آگے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں کر رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی ہمیں وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر تردون کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیبی کے طرف اس کے جو عالم الغیب مطلب غائب کے جاننے والا و شہادہ اور جو حاضر ہے اس کو جاننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کتنی پتہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہمیں ایکچولی جب آپ لوگ گرامر پڑھو گے نا آپ کو اتنا مزہ آئے گا، پھر آپ اس کی خوبصورتی ورڈز کی دیکھو گے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ کلام اللہ کا ہے نا، تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ثم تردون الی اللہ کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی دو صفات لے کے آئے ہیں الی عالم الغیبی کہ تم اپنے ایسے رب کے پاس رب کے پاس جاؤ گے جو تمہاری غائب کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہر کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تم کو بتائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں اگر ہمیں اس ایک اتنے سے پارٹ کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اگر ہم اس کو اپنے دل پہ لکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس دن بتائے گا جو ہم عمل کر کے آئے ہیں. ایسا نہیں ہونے والا. دیکھیں ایک لمحہ ہمارے عمل کا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام نہیں کرے تو ہم کیا کریں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا فون ہمارے ہاتھ میں ہے یا بچوں کو دیکھ رہے ہیں یا باہر کچھ نہ کچھ تو کرے ہوں گے نا. وہ لمحوں کا حساب ہوگا، وہ لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ دیکھیں گے. اور جو اگر ہم نے نیکی کی ہوگی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی میں نے اور آپ نے اگر نیکی کی ہوگی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی شکلوں کی صورت میں، جسموں کی صورت میں ہمارے سامنے قیامت کے دن آ جائیں گی. اور اگر ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیں گے. اللہ اکبر. آپ سوچ سکتے ہیں کبھی کہ کوئی ایسی چیز، لیکن کتنا پیار ہوتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بین آیات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی قیامت کے دن پتہ چلے گا کیا ہوگا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بینہ بتا دیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. حضرت علی کی وہ بات یاد کریں کہ کہا کرتے تھے قیامت کے دن جب غائب کے پردے ہٹیں گے نا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، میں بالکل بھی حیرت اس لیے نہیں ہوگی کہ مجھے پتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھتے تھے نا وہ بھی ان کو جانتے تھے کہ جو اللہ نے کہا ہے میں بینہ اس پہ حق مطلب اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہی ہوگا. اور وہ اتنا یقین تھا کہ وہ ایکچولی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے کہ یہ واقعی ہو رہا ہے. اب دیکھیں جب ہم افلا یتدبرون پڑھتے ہیں کہ کیوں نہیں تدبر کرتے ہو، جب آپ سوچتے ہو تو ایکچولی آپ اس سچویشن میں چلے جاتے ہو نا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے رب پہ کہ توبہ کے دروازے کھول دیے نا کہ the moment you realize کہ اللہ اکبر یہ ہوگا، یہ سزا ملے گی، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے تو فوراً توبہ کر لیں. پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں معاف کر دیں گے. اور ایک جگہ پہ تو یہ آیت دیکھیں مشرکین جو تھے وہ تو شرک کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو شرک کا تو کہتے ہیں نا کوئی معافی نہیں ہے انلیس کہ وہ توبہ کر لینا. تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گناہ کر کے، انہوں نے کیا سب سے ہائیسٹ گناہ زنا کیا ہوا تھا، چوری، یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. تو جب وہ اسلام کے فولڈ میں آتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. سبحان اللہ. ایک تو دیکھیں یہ بات ہے کہ چلو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور آگے جو ہم نیکیاں کریں گے اس کا اجر ملیں گے. نہیں، جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی. یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت ہمیں توفیق عطا کر دے اسی وقت ہم توبہ کر لیں.
اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، کتنا پیار آتا نا کہ چھوٹی سی چیز، احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں ملیں گی. تو ایسی ایسی نیکیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، صدقات جب دیتے ہیں، جب کسی کو خوش کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش کر دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں خوش کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے پاس ادھار نہیں رکھتے ہیں. ایون دنیا میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ریورس میں ہم کو جو چیز ملتی ہے نا، وہ سکون ملتا ہے. دیکھیے اس دنیا میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کھلا اب ہم تسبیحات بہت کر رہے ہیں، اب ہم نمازیں پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہائے ابھی بھی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر تو کب سنے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں پریشانیاں، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اسی طرح سے ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی پرابلمس میں کے اندر سکون رکھ دیتا ہے. وہی شکل، بس وہی ہے جیسے ہم گلاسز پہنتے ہیں نا. کبھی آپ نے دیکھا کہ اپنے فار ایگزامپل اس کا جو کلر ہے وہ گرین ہے تو آپ کو پوری دنیا گرین نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہو. بلو پہنی آپ کو بلو نظر آتی ہے. اسی طرح سے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی گلاسز پہنتے ہیں نا، تو ہمیں ہر چیز اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. وہ بیماری جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، وہ تکلیف جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، وہ غم جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، وہ اچانک ہمارے اوپر ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ سانس بھی نہیں نکلتا نا، تو وہ بھی اگر ہمیں اللہ کے پاس کر دے تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، قسم سے پتہ بھی نہیں چلتا. ایک دم سے وہ وقت آ جاتا ہے کہ پاؤں بھی نہیں ہلتے تو گھٹنے بھی نہیں ہلتے، کندھے بھی نہیں ہلتے، قبریں بھی نہیں ہلتی ہے، رائٹ. تو وقت ختم ہو جانا ہے. جو وہ دنیا جس میں ہم نے جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے نا، وہاں کے اجر دیکھیں. مومن کو تو ایک سوئی بھی چپتی ہے تو اس کا اجر لکھا جاتا ہے. تو آپ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں مومن بنا دے، ہمیں مومن کی لسٹ میں ڈال دے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اور جن پہ ہم نہیں عمل کرتے، نہیں کر سکتے، اور اگر ہم خالص ہیں نا یہاں سے، تو آپ بلیو کریں اس پہ بھی اجر ہوگا. کیونکہ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو اس پہ غم ہوتا ہے، اس پہ تکلیف ہوتی ہے، اس پہ وہ جو ساری راستے کی پریشانیاں نا، اس پہ بھی اجر ہو جاتا ہے. اتنا پیارا دین، اتنا پیارا دین. تو اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ بس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کھل جائے. کیونکہ اگر قرآن دیکھیں، قرآن تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کھلا ہی ہے، پڑھتے ہیں آخر، تو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے نا تو وہ نہ ہی کھلنے کے برابر ہے. آف کورس قرآن کے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا. قرآن نازل کیوں ہوا تھا؟ اس وجہ سے نازل ہوا تھا کہ ہم نے یہ لائحہ عمل ہے، یہ قانون ہے جو ہماری زندگیوں پہ عمل کی طرح سے آنا ہے. ہم بس گھبرا جاتے ہیں نا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے اگر عمل کرنا شروع ہوا تو پھر پتہ نہیں ہم تو چوک ہی ہو جائیں گے، ہماری زندگیوں میں پتہ نہیں خوشیاں اس طرح والی جو سیلیبریشنز ہے ختم ہو جائیں گے. کچھ ختم نہیں ہوتا. سیلیبریشن اور خوبصورت ہو جاتی ہیں اور پیاری ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہر لمحے آپ کو جب اللہ کی رضا کی سمجھ آتی ہے نا کہ میرے اس کام سے اللہ راضی، میرے اس گھر میں بیٹھنے سے اللہ راضی، اور میرے گھر سے نکلنے پہ اللہ راضی، تو آپ سوچیں ذرا کہ آپ کس مستی میں آپ رہتے ہیں. آپ وہ ورڈ میں بولنا اچھا نہیں ہے، لیکن آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ سم تھنگ ان ڈانسنگ ان یو، ان سائڈ یو. تو آپ سارا وقت ہی خوش رہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی مت کرنا. اگر اللہ کے ولی کو تم نے کچھ کہا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جاتے جھگڑا کرنے کے لیے، مارنے کے لیے. تو بس کوشش یہ کریں، یا پاک پروردگار ہماری طرح کے کوئی انسان تھے نا جو آپ نے ان کو اپنا ولی بنا دیا، رائٹ. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ یا اللہ ان کو بھی تو ولی بنایا تھا، مجھے بھی اپنا ولی بنا دے. مانگا کرے یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ایک دفعہ جس کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا، بس بات ہی ختم ہوگی نا. پھر تو وہ بندہ ایسے ایسے کاموں میں چل پڑتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام میں کیا کر سکتی تھی، یہ کیسے ہو گیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھئی یہ کام کر دوں. اور واللہ ایسے ہوتا ہے.